बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। नारा हम्द। मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 13 ता 15 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम लालच की हकीकत इसके बारे में सुनेंगे। फिर हजूम में से किसी ने उससे कहा कि आए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियां, किसने मुझे तुम पर काजी या मुकस्सम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। जिंदगी में बहुत सी चीजें मुनसिफाना नहीं होती। बच्चों को जब यह एहसास होता है कि उन्हें किसी बहन भाई ने धोखा दिया है, तो वो उसके बारे में बखूबी वाकिफ होते हैं। वो अपने वालिदैन से शिकायत करते हैं, जैसा कि ऊपर बयान करदा भीड़ में से एक शख्स ने अपने भाई के बारे में खुदावंद यीशु मसीह से शिकायत की थी। हम इंसाफ चाहते हैं, और जब हमें महसूस होता है कि हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, तो काफी हम परेशान हो सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के इस बयान में जो चीज दिलचस्प है वो ये है कि जमीन पर बसने वाले लोगों में से कोई भी खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा ना इंसाफी का जज और सालिस बनने के लायक नहीं है। फिर भी वो इस मामले में मुदाखलत करने से इनकारी है। ऐसा क्यों है? ऐसा महसूस होता है कि ये उस शख्स की तरफ से एक मुनसिफाना दरखास्त है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मुदाखलत करने की बजाय लालच के बारे में एक तमसील बताते हैं। ये एक हकीकत है कि दुनियावी मालो दौलत बहुत मोहलक और खतरनाक हो सकते हैं। फिर भी बहुत से लोगों को मालो दौलत से लगाव को तस्लीम करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। वो अमली तौर पर यह समझते हैं कि जो कुछ उनके पास है और जो कुछ उन्होंने कमाया है, उसके लिए उन्होंने सख्त मेहनत की है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा फायदा उठाने के काबिल होना चाहिए। कुछ नेक दिमाग लोग जिनके पास बहुत सारी चीजें और मालो दौलत है, वो उसका थोड़ा सा हिस्सा फलाही कामों में लगाकर अपने जमीर को मुतमिन करते हैं, और फिर ये नतीजा अक्स करते हैं कि बाकी वो अपने पास रख सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपने आप में मालो दौलत ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे हैं। मसला सिर्फ लालच के गुनाह का है। लालच एक बातनी मिजाज है जिससे इंसान इस दुनिया की फानी चीजों को खुदा और उसकी पाक मर्जी पर ज्यादा तरजीह देता है। अगरचे बहुत ज्यादा मालो दौलत का होना मुमकिन है और बातनी तौर पर उनसे अलग होना काफी मुश्किल है, लेकिन मालो दौलत होना असल मसला नहीं है। मालो दौलत की ख्वाहिश असल मसला है। लिहाजा जिनके पास बहुत कम है वो भी इसी जाल में फंस सकते हैं, ये सोचते हुए कि जो उनके पास नहीं है उसे हासिल करके उन्हें तस्कीन मिलेगी।
مندرجہ بالا حوالہ دلچسپ ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نرمی سے لیکن واضح طور پر اس آدمی کے لیے انصاف کا ثالث بننے سے انکار کرتے ہیں۔ واقعہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے بھائی نے وراثت میں اسے دھوکہ دیا ہو، لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف تنازعہ کو حل کرنے سے انکار کیا بلکہ وہ پھر لالچ کے بارے میں تعلیم دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دھوکہ دینے والا شخص لالچ سے کام لے رہا تھا۔ اگر ہمیں کسی بہن بھائی کی طرف سے ہماری وراثت میں سے دھوکہ دیا گیا ہے تو ہم کیسا رد عمل ظاہر کریں گے؟ اگر کوئی بہن بھائی ایسا کرے تو یہ صریحاً گناہ اور ناانصافی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا دھوکہ دہی پر رد عمل کیسا ہے؟ دوسرے کے ذریعے دھوکہ دہی کے نتیجے میں دو رد عمل ہو سکتے ہیں۔ سب سے عام رد عمل یہ ہے کہ فوری طور پر انصاف طلب کیا جائے اور لڑائی کی جائے، لیکن خدا ہمیں ایسا کرنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس کی بجائے جب ہم ناانصافی کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت گہری سطح پر محبت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور یہی ہمارا رد عمل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور جو ہمیں ستاتے ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ابدیت کی حقیقی شکل میں زمینی ناانصافی ہمیشہ فضل کا موقع ہوتی ہے۔ یہ صرف خدا کے بیٹے کے مصائب اور موت کی سنگین ناانصافی کو دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بے انتہا ظالمانہ سلوک کی شکایت نہیں کی۔ فریسیوں اور رومیوں کو تباہ کرنے کے لیے جنہوں نے اس پر حملہ کیا، اس نے آسمان کے فرشتوں کو نہیں بلایا۔ اس کے بجائے خداوند یسوع مسیح نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو اپنی نجات کے تحفے کی بنیاد کے طور پر استعمال کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس معاملے میں جج اور ثالث کے طور پر کام کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ خداوند یسوع جانتا تھا کہ درخواست کرنے والا شخص لالچ کے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس شخص کی وراثت کو صحیح طریقے سے بانٹنے سے زیادہ اس کی باطنی وابستگی کے بارے میں کہیں زیادہ فکر مند تھا۔ ابدیت کے نقطہ نظر سے زمینی انصاف کا مطلب بہت کم ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے سمجھنا اور قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا انصاف شفافیت کا تقاضا نہیں کرتا؟ ایسا نہیں ہے کہ منصفانہ سلوک کی خواہش کسی گناہ جیسے لالچ پر مبنی ہو۔ اس صورت میں روح کے لیے وراثت میں سے دھوکہ کھا جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کا جائز حصہ وصول کیا جائے۔ در حقیقت اگر کوئی شخص لالچ کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے تو اس کی روح کے لیے بہترین چیزوں میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مال و دولت سے دھوکہ کھا جائے۔ اس بات کی اسی وقت سمجھ آئے گی جب ہم دنیاوی دولت پر روحانی دولت کو ترجیح دیں گے۔ جب ہم اپنی زمینی زندگی گزارتے ہیں ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمیں اس زندگی کے لیے جینا ہے یا ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ ہم ان دونوں کو ایک ہی وقت میں حاصل نہیں کر سکتے، تاہم
ہمیشگی کے لیے جینے کا انتخاب کر کے ہم یہاں زمین پر اپنی زندگیوں کو اس طرح سے بڑھاتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اس کے مماثل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے انتہائی غربت کی صورتحال کا تجربہ کیا، دھوکہ دہی سے ہمارے گھر سے ہمیں اسلحے کے زور سے نکال دیا گیا اور ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہا، کیا یہ ہمیں دکھی کر دے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی بجائے اس طرح کے بدقسمت حالات میں ہمارے لیے روز بروز زندگی گزارنے، خدا کی محافظت کی دیکھ بھال پر بھروسہ کرنے اور ناانصافی کے سامنے رحم کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ یہ ہماری ابدی روح کے لیے اچھا ہے۔ یہ اچھا ہے کیونکہ یہ ہمیں خدا پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے کی ترغیب دے گا۔ اس کے برعکس اگر ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو ہم اس دنیا میں حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں، تو یہ خدا پر کم اور اس دنیا میں ہمارے پاس موجود چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرنے کی آزمائش ہوگی۔ آج ہم اپنی اندرونی خواہشات پر غور کریں، ان کو ایمانداری سے دیکھیں۔ ہم زندگی میں سب سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم امیر بننے کا خواب دیکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا یہ خواہش ہماری سوچ پر زیادہ تر حاوی رہتی ہے؟ اس منظرنامے پر غور کریں جس میں ہمیں ایک بہت بڑی وراثت ملنی تھی، لیکن اس سے ہمیں دھوکہ ملا۔ ہمارا رد عمل کیسا ہوگا؟ ہمارا صحیح رد عمل اس شخص کی روح کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ جو اصل میں دھوکہ دیا گیا ہے۔ ایک شخص جو دنیاوی مال و دولت سے مکمل طور پر لا تعلق ہے، وہ ایسی وراثت کو کھونے یا حاصل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اسے واقعہ ہی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہمیں اسے قبول کرنا مشکل ہے تو جان لیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری روح دنیاوی چیزوں سے بہت زیادہ وابستہ ہے۔ اس لیے تمام حرص اور لالچ سے آزادی کی دعا مانگیں، کیونکہ خدا کی حقیقی دولت حاصل کرنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ آج ان روحانی اور ابدی برکات پر غور کریں جو صرف خدا پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، نہ کہ مادی دولت پر۔ یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے سیکھنا مشکل سبق ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں تو ابدی نقطہ نظر کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس عارضی استحکام اور لذتوں سے پرے دیکھنے کی کوشش کریں جو دنیاوی دولت جمع کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تاکہ ہمیں وہ ابدی دولت نظر آئے جو صرف خدا کی تلاش سے حاصل ہوتی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس حقیقت کی روشنی میں دنیاوی دولت کی بجائے آسمانی دولت کو گلے لگانے کی کوشش کریں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے سخاوت کرنے والے خداوند، آپ نے نسل انسان پر بہت زیادہ رحم کیا ہے۔ آپ کے فضل اور محبت کی ہمیں اپنی زندگی میں بہت ضرورت ہے۔ ہمیں فضل عطا کریں کہ ہم آپ کی اطاعت اور رحمت کو حاصل کرنے سے وہ روحانی چیزیں حاصل کر سکیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ برائے کرم ہمیں دنیاوی لالچ سے آزاد کریں تاکہ ہم
इस दुनिया की चीजों को उसी तरह देखें जैसे आप उन्हें देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।